अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसे सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई है। वो हैरानी की कई वजूहात हैं। वो वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह तकरीर की, उससे लगता ऐसे है जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात जीत कर नहीं है, बल्कि उन्होंने शायद दुनिया के शफाफ तरीन इलेक्शन जीते हैं, जिस पर पूरी दुनिया से कोई उंगली नहीं उठाई गई। 8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान में अवाम की जानिब से जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहा गया, अवाम की जानिब से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया, तमाम तर रुकावटें जो एक रियासत अपने अवाम को आम इंतखाबात में हिस्सा डालने से रोकने के लिए खड़ी कर सकती थी, वो तमाम रुकावटें हमने देखी कि पाकिस्तान की अवाम के सामने वो रुकावटें खड़ी की गई। इंतखाबी प्रोसेस के दौरान, इंतखाबी शेड्यूल के दौरान जिस तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जमहूरी ज़ाब्तों की, असूलों की और रवादारी की, बुर्दबारी की खिलाफ वर्जियाँ की गई, वो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बदनुमा दाग रहेंगी। जिस तरीके से पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, फिर कागजात नामजदगी वाला मामला, फिर उसकी स्क्रूटनी का मामला, फिर उम्मीदवारों को उठाना, फिर तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उठाना, ये वो सारे मराहल थे जो इलेक्शन से पहले हुए। फिर 8 फरवरी की रात जब वोटों की गिनती और नतायज आना शुरू हुए, तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा गया और अवाम के मैंडेट पर जिस तरीके से डाका मारते हुए मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। मेरे ख्याल में उसके बाद मुझे ये एक दिल में ख्याल था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब कुछ सियासी बलोगत का मुजाहरा करेंगे, समझदारी का मुजाहरा करेंगे, और शायद उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं आएगी कि मैं 3 बार वजीर आजम बन चुका हूँ, अब मैं ये धांधली ज़दा मैंडेट लेकर जो है वो ये दाग अपने माथे पर नहीं लगा सकता। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू की, खिताब किया, उसके बाद अब मुझे वो रही सही उम्मीद भी मेरी वो ख़त्म हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि सियासत करें, मुखालफत भी करें, लेकिन मुल्क और निज़ाम को ख़तरे में ना डालें। तो मियाँ साहब, इस मुल्क और निज़ाम को ख़तरे में डालने वाले आप, आपकी सियासी जमात, आपकी बेटी और आपका भाई और आपके वो तमाम पार्टी के लोग हैं जिन्हें रात 4 बजे फ़ोन करके उठाया गया कि उठें, आप लोग जीत गए हैं। जब आप 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात अपनी बेटी, अपने भाई और अपने समधी समात पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ अफसुर्दा हालत में बैठे थे, और वो वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी, जब आप शिकस्त तस्लीम करते हुए वहां से बगैर विक्ट्री स्पीच किए चले गए, लेकिन फिर सुबह आपको उठाया गया और कहा गया कि हमने आपकी जीत का सामान तैयार कर लिया है। और फिर दुनिया ने देखा कि अवाम के मैंडेट पर किस तरीके से डाका मारा गया, और फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों को जबरदस्ती फोन कर करके उठा कर जितवाया गया। और वो आज भी इस शर्मिंदगी की हालत में है कि लोग जब उनको मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, आप कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में पहुंच गए हैं, तो वो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। आज लोग जीत की मुबारकबाद लेना गवारा नहीं करते, लेना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि आपकी सियासी जमात ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक राय दही पर डाका मारा है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से इलेक्शन पर जो धांधली का इल्जामात है, वो भी उल्टा इमरान खान साहब के ऊपर लगाते हुए कहा कि 2013 में भी इन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया, और अब एक बार फिर ये धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इससे बज़ाहिर तो मियाँ साहब फिर ये शायद वो चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम बड़े शफाफ इलेक्शन जीत कर आए हैं, और हमारे इस शफाफ इलेक्शन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हालांकि वो लाहौर की सीट वो खुद हार गए, वो मानसेरा की सीट हार गए, लाहौर से उनकी बेटी हार गई, उनका भाई हार गया, उनका भतीजा हार गया, उनके दीगर जो लोग थे वो हार गए, लेकिन फिर उन्हें ज़बरदस्ती जितवाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो फार्म 45 हैं वो आज भी उनके पास मौजूद हैं और वो जीती हुई हैं। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब, मुझे नहीं था, मालूम नहीं था कि शायद नवाज शरीफ साहब अपनी उम्र के पिछले पहर आकर थोड़ा सा तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र, बर्दाश्त और सियासी
جو رواداری ہے اس کا مظاہرہ کریں گے، لیکن آج مجھے یہ سب چیزیں دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا۔ اور نواز شریف صاحب کی ایک تو دھاندلی سے جیت کے آئے، پھر اوپر سے لیکچر بھی وہ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پہلے بھی جب وہ ہار جاتے ہیں تو وہ دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اس وقت حالت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کو سیٹیں دے رہے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ غالباً گجرات سے ہی نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کہا گیا، ان کی میں نے آج صبح بھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں فون کر کے کہا گیا کہ ہم آپ کو جتوانے کا سارا سامان آپ کا جو ہے وہ تیار ہے، لیکن انہوں نے وہ زبردستی کی ذلت آمیز جیت لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے بہت سارے دیگر ایسے لوگ ہیں جن کو زبردستی جتوایا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے اب ویڈیو شواہد اس کے موجود ہیں، لیکن دوسری جانب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی جب یہ شکست کھا جاتے ہیں تو پھر یہ دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ یعنی میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف اور صاف انتخابات ہیں، اور مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ دوسرا ایک اور اہم جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ گالی دینے والے، یہ بد تہذیبی پھیلانے والے لوگ ہیں۔ تو میاں صاحب بے نظیر بھٹو کے بارے میں 90 کی دہائی میں کون یہ سارا کچھ کرتا رہا؟ عمران خان کا مجھے آج تک میں نے کوئی ایسا کلپ نہیں دیکھا، کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، کوئی ایسی آڈیو میں ابھی تک نہیں سن سکا، کوئی ایسا بیان میں نہیں پڑھ سکا جس میں عمران خان صاحب کسی اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ کسی کو گالی دیں یا ان کو بد تہذیبی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کوئی انفرادی طور پہ اگر کسی نے کوئی ایک آدھ واقعہ کیا بھی صحیح، تو پھر اس کا الزام پوری سیاسی جماعت کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ کے تو موجودگی میں بے نظیر بھٹو کے لیے جس طرح غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے، جیسے آپ نے لاہور میں ہوائی جہاز سے بے نظیر اور ان کی بہن کی جعلی ننگی تصویریں پھینکوائیں، جیسے آپ نے جمائمہ کے خلاف جو ہے وہ گھٹیا الزامات لگوائے، ان کے خلاف مہم چلائی، اور پھر اس بیچاری عورت کو پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک جانا پڑا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ 2015-16 میں عائشہ گل علیہ ریحام خان کو مسلم لیگ نون نے لانچ کیا، کتاب لانچ کروائی، پھر عائشہ گل علیہ کو عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا۔ پھر ابھی حالیہ عام انتخابات سے پہلے آپ دیکھ لیں ہاجرہ پانیزئی کی کتاب جو غلاظت کا مجموعہ تھا، ڈھیر تھا، وہ لانچ کروائی گئی۔ تو یہ سارے حربے استعمال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نواز شریف صاحب آپ اور آپ کی سیاسی جماعت تھی۔ آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف یہ سب کچھ کیا، اور آج آپ الزام بھی یہ لگاتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ کرنے والے اور بد تہذیبی پھیلانے والے ہیں۔ آپ نے نوجوانوں کو دیا کیا تھا کہ نوجوان آپ کے پیچھے چلتے؟ آج آپ کا اپنا ووٹر آپ سے اسی وجہ سے بد دل ہو کر دور ہٹ چکا ہے، کیونکہ آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ پھر آج ایک اور لالی پاپ دیا نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پہلے جو حکومت اب یہ غیر آئینی، غیر قانونی، دھاندلی زدہ مینڈیٹ سے بننے والی یہ زور زبردستی کی حکومت، لولی لنگڑی حکومت، اس کے 1.5-2 سال مشکل ہوں گے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ میاں صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال واقعی مشکل ہوں گے، مشکل فیصلے اس میں کیے جائیں گے۔ ایک بار پھر عوام کو مشکل فیصلوں کی گورکھ دھندے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا۔ پچھلے 16-17 ماہ میں مشکل فیصلوں کے نام پر جس طرح عوام کی تباہی پھیری گئی، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا جس طریقے سے سیلاب اس عوام پر، اس ملک اور قوم پر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں اب یہ مشکل فیصلے ایک بار پھر یہ عوام کے گلے کے طوق بنیں گے، اور پھر اس کے بعد شاید 1.5-2 سال کے بعد ویسے ہی عوام جو ہے ان سب چیزوں کی بھی عادی ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک صاف شفاف مینڈیٹ والی حکومت نہیں آتی، وہ اس ملک کی اور اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی ایسی اہم فیصلے نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بہترین انتخاب ہے، یعنی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 16 ماہ بڑی اچھی حکومت چلائی ہے، اس لیے شہباز شریف صاحب کو ہی دوبارہ موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ نواز شریف صاحب، آپ نے ابھی انتخابی مہم کے دوران آپ جتنے بھی جلسے جلوس کرتے رہے، ان جلسے جلوسوں میں آپ نے اپنے بھائی کی اس 16 ماہ کی حکومت کا کسی بھی جگہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتے، اس کو گول کر جاتے تھے۔ آج آپ اپنے بھائی کی اس 16 ماہ کی حکومت کی بہت زیادہ ستائش کر رہے ہیں، جس میں مشکل فیصلے کیے گئے، اور آپ کی بیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتی تھی۔
اور اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بہترین حکومت انہوں نے چلائی، عوام پر مہنگائی بے روزگاری کا جو پہاڑ توڑے گئے وہ سارے اسی نالائق پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے تھا، اور ایک بار پھر اسی طرف ہمیں ہانکا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ حصے دار ہے۔ یہ پہلے بھی پی ڈی ایم حکومت میں بھی یہ ہر کابینہ کے ہر اہم فیصلے میں حصے دار تھے، ان سے منظوری لی جاتی تھی۔ لندن میں کئی بار جو پی ڈی ایم حکومت کی کابینہ کے اجلاس ہوتے رہے، نواز شریف صاحب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے تک کی منظوری دیتے رہے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھی چوائس ہے۔ اللہ ان کو سمجھے، ان سے پوچھے کہ عوام کا جنازہ نکل چکا ہے، غربت بے روزگاری اور مہنگائی اس کی چکی میں عوام پس رہی ہے، اور یہ اپنے بھائی کو اس ملک اور قوم کے اوپر ایک بار پھر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ویسے آج نواز شریف صاحب نے بھاشن دیا دھاندلی زدہ مینڈیٹ لے کر، اور پھر یہ بیٹھ کر اخلاقیات کا بھاشن دے رہے تھے، مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ کسی کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ اس پنکھے کے نیچے جا کے بیٹھیں، تو اس نے پوچھا کہ اس پنکھے کے نیچے ایسی کیا خاص بات ہے، تو جو وہ مالک تھا اس نے کہا کہ یہ پنکھا جو ہے یہ مسجد سے چوری کیا ہوا ہے، تو اس کی جو شاید ہوا ہے وہ زیادہ ثواب جو ہے وہ دے گی۔ تو نواز شریف صاحب کی حالت بھی یہی ہے کہ دھاندلی زدہ مینڈیٹ لے کر عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر زور زبردستی سے جیت کر فارم 47 سے یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، یہ 8 فروری کے لوگ نہیں، یہ 9 فروری کو جیتے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا اور 9 فروری کو ان فرشتوں اور خلائی مخلوق نے ووٹ ڈالا جس کی بنیاد پر پھر مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا۔ یہ 9 فروری والے ہیں، 8 فروری والے نہیں ہیں، اور یہ اس بات کا بڑی خوشی سے شاید اظہار بھی کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب دھاندلی سے جیت کے دوسروں کو بیٹھ کے اخلاقیات اور جو بردباری اور رواداری کا جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ تو میاں صاحب بہت اچھا ہوتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ سے آتے، آپ 8 فروری کے مینڈیٹ سے آتے، لیکن آپ 8 فروری کے مینڈیٹ سے نہیں آ رہے، آپ 9 فروری کے مینڈیٹ سے آ رہے ہیں، اور ایک بار پھر عوام کو 1.5-2 سال کے لیے مشکل فیصلوں کی بتی کے پیچھے لگانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور بظاہر اس حکومت کی جیسا کہ کوئی ساکھ نہیں ہے، کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس ملک اور قوم کے جو مینڈیٹ سے نہیں آئے، جنہوں نے جعلی اور جھوٹے جو ہیں وہ حلف اٹھائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر جھوٹے حلف اٹھائے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کریں کہ ہم عوام کی فلاح اور بھلائی کے فیصلے کریں گے، تو میں تو ایسے لوگوں کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو جعلی مینڈیٹ کا حلف اٹھا سکتے ہیں وہ اس ملک اور قوم کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آج میاں صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی جس کے بارے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ دل کی باتیں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء و فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔